बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, मुल्क का सियासी मंजरनामा इस वक्त इबहाम की जद में है। सियासी फरीक खा वो PDM हो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। रत्ती बराबर भी लचक दिखाने के लिए कोई फरीक तैयार नज़र नहीं आता और वो मामलात जो सियासी फाहम तफहीम से हल हो सकते हैं उन्हें हल करने की ना तो कहीं कोशिश दिखाई दे रही है, ना ही इन सियासतदानों में इसकी कोई चाहत दिखाई दे रही है। ऐसे में ये जो रिवायत थी वो भी धुंधलाती जा रही है। इन बेलचक रवैयों की वजह से हो ये रहा है कि हर सियासी मामला जो है उसमें कोई ना कोई तज़ाद सामने आता है, वो मुतनाज़े हो जाता है और फिर चला जाता है अदालतों की जानिब। हालांकि ये मामला सियासी प्लेटफॉर्म्स पर और मुज़ाकरात की मेज़ पर बआसानी सुलझाए जा सकते हैं। हालिया मामला जो दरपेश है वो है दो सूबों यानी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील होने के बाद यहाँ पर जनरल इलेक्शंस का कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। एक दूसरे पर जिम्मेदारी आयद की जा रही है। गवर्नर्स कह रहे हैं वो इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकते, इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, और अगर जिम्मेदारी लेते हुए सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख दे दी है तो उनके आईनी इख्तियार को चैलेंज किया जा रहा है PDM की जमात की जानिब से, हुकूमतों की जानिब से, और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन भी सदर के इस इख्तियार पर एतराज़ उठा रहा है। लेकिन जिनके बारे में कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि उन्होंने तारीख देनी है यानी कि गवर्नर्स, वो क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए। कानून में भी जो इलेक्शंस एक्ट 2017 है उसमें कहीं पे भी गवर्नर का नाम नहीं है, और इसी तरह और प्रेसिडेंट का भी रोल है तो वो भी इस तरह है कि इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट से जब मुशावरत करेगा तो फिर वो फाइनल फैसला देंगे। लेकिन आइन में भी ये है कि अगर गवर्नर तोड़े तो डेट दे, अगर प्रेसिडेंट साहब ने डेट देनी है और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना है जी, एज सच उसमें भी गवर्नर का कोई रोल नहीं आता। फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फ्रेमर्स ऑफ दिस एक्ट ने जो ये कानून साजी हुई है उन्होंने कंसल्टेशन का लफ्ज़ लिखा है, उसमें कहीं भी नहीं है कि सूबाई जनरल इलेक्शंस के लिए गवर्नर से कंसल्टेशन करे। जनरल इलेक्शंस के लिए प्रेसिडेंट कैसे करे? कमीशन ने प्रेसिडेंट से करना है, गवर्नर का कोई जिक्र नहीं। तो 6 हफ्तों से ये सियासी कशमकश जारी है, लेकिन इस बीच एक जो अच्छा इकदाम सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले का खुद नोटिस लिया और 9 रुकनी लॉज और बेंच तश्कील दिया गया। इस मामले पर कल भी समाअत हुई, आज भी समाअत हुई और इस समाअत को पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। ख्वाजा आसिफ, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं अदालतों से? वो चाहते हैं कि अदालतें कोई ऐसा हल दें जो तमाम सियासतदानों के लिए और आने वाले वक्त में आबे हयात हो। तो इसके साथ ही फुल कोर्ट का मुतालबा भी किया जा रहा है ख्वाजा आसिफ की जानिब से। आज अदालत में भी ये मुतालबा सामने आया। बहरहाल ख्वाजा आसिफ का जवाब देते हुए फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। अब इस सारी सूरत हाल में हो ये रहा है कि एक दो सुप्रीम कोर्ट की जानिब देख रही है नून लीग, लेकिन इसके साथ ही PDM हुकूमत की जानिब से, नून लीग की जानिब से इदारों पर तनकीद भी की जा रही है और इंसाफ मांगा जा रहा है। हालांकि हुकूमत तो नून लीग की है, फिर ये नून लीग जो है रोना पिटना क्यों डालकर बैठी हुई है, इस पर अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, पैनलिस्ट की राय जानेंगे। फिर एक जो ख्वाहिश है हुकूमत की कि तमाम इंतखाबात जो हैं, जनरल इलेक्शंस जो हैं वो एक वक्त पर हों, आइन में इसकी कितनी गुंजाइश है, इस पर भी बात होगी। प्रोग्राम में साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदील बड़ाई साहब मौजूद हैं, हसन रजा मौजूद हैं। साद रसूल साहब आपकी जानिब आएंगे। बिलाखिर एक बार फिर ये मामला अदालत में चला गया, अदालत भी सवाल कर रही है, आप लोगों के पास सियासी प्लेटफॉर्म है, आप वहां पर ये मामला हल क्यों नहीं करते? अब चूंकि अदालत के पास ये मामला चला गया है, यहाँ पर आइन और कानून के मुताबिक क्या हल निकलता हुआ देख रहे हैं? क्या 1 2 3 ऑप्शंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने हो सकती हैं आपकी नज़र में? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात को जहन में रखना ज़रूरी है मेरे नाकिसी राय के अंदर कि ये मामलात इस तरह सुप्रीम कोर्ट के सामने कैसे पहुँचे। क्या हमारे आइन के अंदर वाकई इस तरह के इतने ज़्यादा सुकुम मौजूद हैं कि पिछले डेढ़ से कम अज़ कम 1 महीने से पाकिस्तान के अंदर जो आइनी और सियासी बहस हो रही है, ख्वाह वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा इलेक्शन कमीशन कर रहा हो, या एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस गवर्नर का कर रहा हो, या एक तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस प्रेसिडेंट का कर रहा हो, या एक चौथी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट कर रही हो, या अब छठी सुप्रीम कोर्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल 184(3) की सो मोटो पावर्स में कर रही हो, उस सवाल का
تعین کیا جانا چاہیے کہ کون سا سوال ہے جس نے اتنا زیادہ پاکستان کو پریشان کر رکھا ہے. اور آپ کو میں یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے انفارچونیٹلی, سوال یہ ہے کہ تاریخ کا تعین کون کرے گا. یہ نہیں کہ پاکستان کے اندر بہتری کیسے آئے گی, الیکشن کے بعد ہم پالیسیز کیسی لائیں گے, الیکشن کو شفاف کیسے بنائیں گے, اس کے اندر کسی بھی طرح کی پولیٹیکل نان پولیٹیکل انفلوئنسز کو کیسے بچائیں گے, جمہوریت کو مستحکم کیسے کریں گے, پاکستان کی اکانومی کو کیسے بہتر کریں گے, الیکشن کے بعد اپنی فارن پالیسی کو کیا کریں گے, اپنی نیشنل سیکیورٹی کو مزید مستحکم کریں گے, اس پہ ہماری بحث نہیں چل رہی. ہماری پوری ریاست کا سٹرکچر جس میں 2 کانسٹیٹیوشنل عدالتیں شامل ہیں, وہ اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ تاریخ کس بندے نے دینی ہے. یہ نہیں کہ تاریخ کیا ہوگی بلکہ کس بندے نے دینی ہے. اس وجہ سے نہیں ہم اس مقام پہ پہنچے کہ ہمارا آئین کوئی انوکھا آئین ہے جس میں ہر قسم کے حکم ہیں اور باقی دنیا نے تو یہ سارے مسئلے سالو کر لیے اور ہم نے نہیں کیے. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے آئین میں دنیا کی دوسری جمہوریتوں کی طرح یہ ایزمپشن موجود ہے کہ چند ادارے اپنی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کے صرف اور صرف آئین اور قانون کے مطابق انڈیپینڈنٹ فیصلے کریں گے, اس میں سیاست کا کوئی عنصر نہیں ہوگا. ان اداروں کے اندر جو ہمارے آئین کے اندر یہ ایزمپشن موجود ہے, ان اداروں میں وفاق میں صدر پاکستان, صوبوں کے اندر صدر کے ریپرزینٹیٹیوز جو گورنرز ہیں, جو انٹرم گورنمنٹ ہے کیونکہ اس نے ایک الیکشن کروانا ہوتا ہے, اور جو الیکشن کمشنر ہے جس نے کہ الیکشن کو انشور کرنا ہے, یہ ان چند عہدے داران میں شامل ہیں. ان کے علاوہ 2-3 اور بھی ہیں, آڈیٹر جنرل, چیئرمین نیب, اس طرح کے 1-2 اور بھی عہدے داران ہیں. لیکن یہ وہ عہدے ہیں جن میں آئین کی ایزمپشن یہ ہے کہ آپ کی جو بھی سیاسی وابستگی ہوگی, جب آپ اس پوزیشن پہ فائز ہو جائیں گے تو آپ سیاست سے بالاتر ہو کے ریاست کے مطابق فیصلے کریں گے. ہم نے دیکھا, اور اب یہ ہماری بات نہیں صرف کرنے والی بلکہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں میں یہ بات آ چکی ہے, سپریم کورٹ کے فیصلوں میں بات آ چکی ہے کہ انہی کانسٹیٹیوشنل آفیسز میں سے بہت سے لوگ پولیٹیکل بیسس کے اوپر فیصلے کر رہے ہیں, خواہ وہ عمر سرفراز چیمہ صاحب گورنر کے طور پہ ہوں یا اب والے بلیغ الرحمان صاحب گورنر ہوں, خواہ وہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین ہوں یا انٹرم چیف منسٹر محسن نقوی صاحب ہوں. ہم نے دیکھا کہ سیاست کی بنا پہ یہ انڈیپینڈنٹ آفیسز کام کر رہے ہیں. جب ان کے اندر سیاست آ جائے گی تو فیصلے عدالتوں کو کرنے پڑیں گے. اس کا مطلب ہے کہ سیاسی پلیٹ فارمز کو آپ نے کازٹک کر دیا, آپ نے اس میں اتنا آپ نے اس میں ملا دیا, آپ نے بھنگ کے رنگ ملا دیا بھنگ میں کہ اب اس کو آگے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے لے کے چلیں. تو ایسی سچویشن کے اندر عدالتوں کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں. میں صرف ایک آخری جملے میں کہوں کہ عدالت کا فیصلہ, یہ میں نہیں کہہ سکتا, اور میں کیئرفلی کہنا چاہتا ہوں یہ جملے کیونکہ عدالت کے بارے میں بھی ہیں, یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ عدالت فیصلہ کب کرے گی. ابھی کچھ ججز کے اوپر آبجیکشن ہے, ہو سکتا ہے کچھ اور چیزوں پہ آبجیکشن آ جائے, پتہ نہیں جوابات کب فائل ہوں گے, پتہ نہیں بحث کتنی چلے گی, درمیان میں کیا پروسیس کے اندر روڑے اٹکائے جائیں گے. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ عدالت کا فیصلہ کب آئے گا, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ عدالت کا جب بھی فیصلہ آئے گا وہ یہ ہوگا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں, کیونکہ آئین کی منشا اس کے اوپر ریلیٹیولی کلیئر. ٹھیک ہے, ممکنہ طور پر آپ کو لگتا ہے کہ عدالت کا جب بھی فیصلہ آئے یہی فیصلہ آ سکتا ہے. سعد رسول صاحب نے, عدیل وڑائی صاحب یہ بھی بات کی کہ آئینی ذمہ داری کو بھلا کر ہر معاملے پر سیاست کی جا رہی ہے اور جو فیصلے لیے جا رہے ہیں وہ بھی سیاست سے ہی متعلق ہیں, سیاسی فیصلے لیے جا رہے ہیں. آپ نے بھی ہمارے پچھلے پروگرام میں ہمیں بتایا تھا کہ صدر جو ہیں وہ الیکشن کی تاریخ تو دے دیں گے, لیکن اس کے باوجود بھی صوبائی الیکشنز آپ کو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اب یہ معاملہ عدالت چلا گیا ہے, عدالت نے از خود نوٹس لیا ہے, اس کے بعد کی کیا صورتحال بدلتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں؟ عدالتی معاملہ جو ہے کس طرح سے سیاسی معاملے کو افیکٹ کرے گا؟ اب تو سیاستدانوں کے ہاتھ سے تو بات نکل گئی, عدالت چلی گئی, اب ہو جائیں گے الیکشنز؟ دیکھیں, میں نے تو آپ کو یاد ہوگا یہ بھی کہا تھا کہ جو ایون ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں جن کا شیڈول جاری ہو چکا ہے وہ بھی نہیں ہوں گے, وہ بھی ہوتے نظر نہیں آ رہے. اور آج اب سے تھوڑی دیر پہلے الیکشن کمیشن نے جو 27 جنرل نشستیں ہیں ان پر انتخابات کا جو شیڈول جاری ہوا تھا, جس میں پہلے مرحلے میں پاکستان تحریک انصاف کے
اور عوامی مسلم لیگ کے یہ جو استعفے منظور ہوئے تھے وہ نوٹیفیکیشن روک لیا ہے اور جو انتخابی عمل ہے وہ رک گیا ہے. تو یہ ضمنی انتخابات بھی نہیں ہو رہے. جہاں تک معاملہ ہے کہ 90 روز میں انتخابات کرانے کا جو سعد رسول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عدالت اور کچھ کرے نہ کرے یہ کہہ دے گی کہ 90 روز میں الیکشن کرائے جائیں. 90 روز میں بھی الیکشن نہیں ہو سکتے. 90 روز میں یہ الیکشن کا مرحلہ گزر گیا. اب دیکھیں منڈے سے جب اس کیس کی سماعت شروع ہونی ہے اور اس میں وہ ڈیڈ لائن گزر گئی. اب وہ جو 90 دن والی ڈیڈ لائن ہے یہ کیونکہ جو الیکشن شیڈول ہے اس کے لیے جو 45 کے لگ بھگ دن چاہیے. اب الیکشن شیڈول منگل بدھ کو بھی جاری ہو جو کہ ناممکن ہے اور الیکشن اگر عدالت اس معاملے کو اگلے 2-3 روز میں کنکلوڈ کر لے تو جو کہ ناممکن نظر آتا ہے اس کے بعد شیڈول جاری ہو تب بھی 90 دن میں الیکشن نہیں ہو سکتے. کیونکہ اب جب منڈے سے اس کیس کی سماعت شروع ہونی ہے تو باقاعدہ اصل جو پروسیڈنگ ہے وہ پیر سے شروع ہونی ہے. ابھی یہ 2 دن تو خود جج صاحبان کی جانب سے ایسی اہم چیزیں سامنے آ گئی ہیں جس کے بعد گراؤنڈ بن گیا ہے جس میں جو فریقین ہیں وہ اپنی جو تیاری کر رہے ہیں. جو منڈے کی جو سماعت ہوگی وہ بہت ہی دلچسپ ہونے کی توقع ہے. سب سے پہلے تو یہ طے ہونا ہے کہ سو موٹو لیا بھی جا سکتا تھا یا نہیں. ابھی تو وہ جو 3 سوال تھے جس کے لیے یہ عدالت تشکیل دی گئی تھی, یہ بینچ بنایا گیا تھا, وہ تو کہیں آگے چلے گئے. ابھی تو اس سوال کا جواب آنا ہے کیا سو موٹو لیا بھی جا سکتا تھا اس پہ یا نہیں لیا جا سکتا تھا. اور خود چیف جسٹس صاحب نے اس معاملے کو اب کہا ہے کہ پہلے یہ طے ہونا ہے پھر اس پہ فل کورٹ بننی ہے یا نہیں بننی. ابھی 15 جج صاحبان ہیں جو اویلیبل ججز ہیں ان پہ کورٹ بننی ہے. دوسری جانب 2 جج صاحبان پہ اعتراض کیا جا رہا ہے. خود بینچ کے اندر سے آواز اٹھی کوئی جج صاحبان کی اس بینچ میں انکلوژن کے حوالے سے. تو ابھی یہ طے ہونا باقی ہے اور ابھی تک 2 معزز جج صاحبان ہیں انہوں نے خود ریکیوز نہیں کیا. جب تک وہ خود ریکیوز نہیں کرتے یہ بینچ نہیں توڑا جا سکتا. تو ایسے میں ابھی 2 دن سے ان کی جانب سے کوئی اس پہ رد عمل نہیں دیا گیا. پھر جو عدلیہ کے ساتھ اس وقت کیا جا رہا ہے, جس طرح سے اٹیک کیے جا رہے ہیں, یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. اور جس طرح سے یہ نظیریں بنائی جا رہی ہیں اور اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے یا اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ فیصلے لینے کے لیے جس طرح سے حکومتی جماعت یعنی حاضر سروس جج صاحبان کی تصویریں چلا کے ان کے نام لے کے بات کی جا رہی ہے, یہ تو جج صاحبان بڑی گریز کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ماضی میں تو اشاروں کنایوں میں بات کرنے پر جیل بھجوا دیا جاتا تھا. تو ابھی یہ معاملہ بھی کسی سٹیج پہ ٹیک اپ ہو سکتا ہے. تو یہ معاملہ جو اگلے ہفتے یعنی سماعت کے پہلے دن ایسے لگ رہا تھا کہ اگلے ہفتے کنکلوڈ ہو جائے گا, یہ کئی ہفتوں چلتا دکھائی دے رہا ہے. تو 90 دن میں الیکشن جو ہیں وہ بھول جائیں, وہ تو عملاً ممکن نہیں ہے. اب قانون کے تحت ہی ممکن نہیں ہے کہ وہ 90 دن کے اندر انتخابات کرائے جا سکیں. عدیل وڑائی صاحب آپ کا جواب آ گیا. حسن عدیل کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں اب الیکشن ہو نہیں سکتے. یہ جو معاملہ ہے عدالت میں چلا گیا وہ انہیں بھی سعد رسول صاحب کو بھی پرولونگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مزید. دوسری طرف یہ جو معاملہ ہے نون لیگ کا کہ جب آپ کے خلاف یا پھر آپ کو کچھ تحفظات ہوتے ہیں تو پھر آپ اداروں کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. صرف نون لیگ نہیں بلکہ ہم نے تحریک انصاف کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا دیکھا. لیکن نون لیگ کی بات کریں تو وہ تو پھر ہر حد کو ہی پار کر جاتے ہیں, جیسے کہ عدیل نے بھی بتایا کہ کس طرح سے کس حد تک نشانہ بنایا جا رہا ہے اداروں کو. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جب سے صدر پاکستان نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا ہے اس کے بعد ملک بھر میں ایک ہیجان کی صورت جو ہے وہ برپا ہو گئی ہے اور ایک دوسرے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, تضحیک کی جا رہی ہے, اداروں کا تقدس پامال کر دیا گیا صرف اپنی انا اور تقسیم کے لیے اور جو ہے وہ اپنے مفادات کی جنگ کے لیے. یہ بھول چکے ہیں کہ ہم نے آئین کی پاسداری بھی کرنی ہے. عدالت میں جب یہ کیس گیا تو مجھے سب سے بہترین جو جملہ لگا جو عدالت نے کہا کہ ہم نے ہر صورت جو ہے وہ انتخابات 90 روز میں ہونا ضروری ہے اور آئین کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. تو پھر تھوڑا سا جو ہے وہ انتظار کر لیں سیاسی جماعتیں. اسی وقت جب یہ کیس چل رہا ہے عدالت میں اسی کے ساتھ ساتھ آپ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے خاص طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب, شہباز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ نے جس طریقے سے پراپر جو ہے وہ تضحیک شروع کر دی اور خاص طور پہ ججز کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا, عدلیہ کو متنازع کر دیا,
اور پھر فیصلے آنے سے پہلے ہی فیصلے کو متنازع بنانا شروع کر دیا. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ سارے جو ہے یہ ٹیکٹکس کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو الیکشن میں نہ جانا پڑے. وہ الیکشن سے بھاگتے ہوئے ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور میں تو یہ پریشان ہوں کہ ابھی تک کوئی ان کے خلاف کوئی درخواست کیوں نہیں گئی. جب عمران خان صاحب نے توہین عدالت کی تھی تو ایک جو ہے پورا پاکستان جو ہے وہ شور مچانے پر لگ گیا. تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ توہین عدالت کر دی گئی, ان کو سخت سزا ملنی چاہیے. تمام جو ہے وہ افراد یہ باتیں کر رہے تھے. ان کی پارٹی کے اندر سے بھی یہ بات تسلیم کی گئی کہ ہم نے توہین اگر عدالت کی ہے تو ہم اس میں معذرت کرتے ہیں. تو ابھی تک کئی گھنٹے گزر گئے, ابھی تک کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا, کوئی ایکشن نہیں ہوا. بڑائی صاحب کہ یہ معاملہ بھی ٹیک اپ ہو سکتا ہے, یہ ہونا چاہیے. دیکھیں اگر اداروں کا تقدس پامال کیا جائے گا اور ٹارگٹ کیا جائے گا تو کس کی جرت ہے کہ وہ یہ بات کرے کہ اداروں پر جو ہے وہ سوال اٹھاتے رہے. تو مطلب کہ یہ کیا انہوں نے تماشا بنا رکھا ہے ریاست کو. ریاست میں آپ نے رہنا ہے, ملک کے ساتھ محبت کریں, اپنی لائلٹی شو کریں, ریاست کے ساتھ جو ہے وفاداری شو کریں. آپ نے ٹارگٹڈ آپریشن شروع کر دیے. دیکھیں الیکشن سے فرار ہونے کی کوشش ہے, آئینی بحران ہے, معاشی بحران ہے, آپ کے پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ کے معاملات چل رہے ہیں. آپ نے عدلیہ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. فیصلے تو عدلیہ نے میرٹ کی بنیاد پر دینے ہیں. وہی بینچ تھا جب فیصلہ ہوا تھا, کیا ان کا نام ہے, ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا, تو وہ بھی انہوں نے فیصلہ دیا تھا نا جب عدالت کے پاس گیا تھا. اس وقت یہ کہہ رہے تھے آئین کی بالادستی ہوئی. ہم مانتے ہیں کہ آئین میں بہترین فیصلہ کیا گیا, ہم ان فیصلے کو مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں. اور کل سے آپ دیکھیں کون سی کمپین لانچ کر رکھی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں مسلم لیگ نون کو جس بیانیے کی تلاش تھی وہ بیانیے پر کام شروع کر دیا. وہی کیونکہ کیسز ان کے پی ڈی ایم کے کیسز عدالتوں میں ہے, مسلم لیگ نون کے ساری جو ہے وہ مین لیڈرشپ کے کیسز عدالتوں میں ہے. بیانیہ فائدہ دے گا نون لیگ کو حسن, یہ بیانیہ فائدہ پہنچا پائے گا نون لیگ کو؟ دیکھیں ان کی کوشش تو یہی ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی ڈپارٹمنٹس اداروں کا جو ہے وہ بیانیہ اپنایا جائے تو کسی طریقے سے عوام میں مقبول ہو سکے. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ جو مرضی کر لیں. دیکھیں انتخابات کی طرف جب بھی ہوں ان کو جانا پڑے گا. آئین سے مبرہ تو کوئی چیز نہیں ہے, اور یہ جو مرضی کر لیں انہوں نے پرفارمنس لے کے عوام میں جانی ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام میں پرفارمنس لے کے جانی ہے نون لیگ کو, لیکن ہر جماعت کو اور پی ڈی ایم کو بھی اب الیکشن کی طرف تو جانا ہی پڑے گا. اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب ہم بڑھتے ہیں, واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا آج تیسرا روز ہے. تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنان کی جانب سے گرفتاریاں دینے کا سلسلہ جاری ہے. شاہ محمود قریشی ہوں, زلفی بخاری ہوں یا پھر فیاض الحسن چوہان اپنی گرفتاریاں دے چکے ہیں. شیخ رشید صاحب بھی ایک بار پھر گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں. دھڑا دھڑ دعوے کیے جا رہے ہیں سیاسی رہنماؤں کی جانب سے, کارکنان بھی ہمیں تیار نظر آ رہے ہیں. لیکن دوسرے جانب ہمیں حکومت یہ کلیم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک فلاپ ہو گئی ہے. ہم نے جیلوں میں بہت سے لوگوں کی گنجائش بنا رکھی ہے, لیکن اتنی تعداد میں نہ لوگ آ رہے ہیں اور نہ ہی گرفتاریاں پیش کر رہے ہیں. انہی باتوں کے جواب میں فواد چودھری صاحب کیا وضاحت پیش کر رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ دیکھ لیجئے. تو سنا آپ نے فواد چودھری صاحب کو, ان کا کیا کہنا ہے. پینلسٹ کے سامنے سوال رکھیں گے کہ عمران خان صاحب یہ جو سیاسی داؤ پیچ کھیل رہے ہیں, اسے کھیلنے میں کتنے کامیاب رہے ہیں. حسن آپ کی جانب آئیں گے. جیل بھرو تحریک کو آپ مانیٹر بھی کرتے رہے, اس پر رپورٹنگ بھی کرتے رہے. یہ جو کلیم کر رہی ہے حکومت, یہ درست ہے ان کا کلیم کہ اتنی بڑی تعداد میں کوئی گرفتاری نہیں دے رہا, بلکہ اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں, کوئی آئی نہیں رہا گرفتاری دینے کے لیے, یا پھر ہم بات کا یقین کریں تحریک انصاف کا کہ ہمارے اتنے لوگ اس وقت جیلوں میں موجود ہیں اور باقی تیار بیٹھے؟ دیکھیں بنیادی طور پر جیل بھرو تحریک ایک احتجاجی تحریک ہی ہے, اور ماضی میں بھی اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب نے جتنی بھی تحریکوں کا آغاز کیا وہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے کسی حد تک وہ کامیاب ہوتی ضرور دکھائی دی ہے. اور جب آغاز ہوا جیل بھرو تحریک کا شارع قائد اعظم مار روڈ لاہور سے, تو اعلان تو یہ کیا گیا تھا کہ وہاں پہ 200 افراد جمع ہوں گے, لیکن 200 سے کم افراد وہاں پر موجود تھے جو گرفتاریوں کے لیے آئے تھے, اور باقی کچھ جو ہے میلہ ٹھیلا دیکھنے کے لیے وہاں پر افراد موجود تھے. اور وہاں پہ عجیب و غریب سے سین دیکھنے کو ملے. مرکزی لیڈرشپ جو ہے انہوں نے تو گرفتاریاں دی, اور ان کا یہ خیال تھا
کہ شاید وہ سی سی پی آفس لے کر جا کے وہاں پر بٹھا دیں گے یا ان کو جیل نہیں لے کر جائیں گے یا کہیں پر آگے جا کے ان کو رہا کر دیا جائے گا، لیکن پنجاب پولیس کی جانب سے بھرپور تیاریاں کی گئی تھی اور ان کو گرفتار کیا گیا۔ کئی تو ہم نے ایسے دیکھے جس میں جمشید چیمہ، زبیر نیازی اور دیگر افراد جو بیٹھ گئے، انہوں نے تصاویریں بنائی، تصاویریں بنانے کے بعد وہ اتر کے انہوں نے دوڑ لگا دی اور پھر پولیس نے ان کو پکڑ کے پھر دوبارہ جو ہے وہ ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ اب تو آپ نے گرفتاری دے دی، اب آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ لیکن اصل کہیں نہ کہیں تو مومنٹم بنا ہے نا، گرفتاریاں پیش تو کی جا رہی ہیں۔ آپ کہہ رہے تھے یہ ممی ڈیڈی جماعت ہے اور کوئی گرفتاری دینے کے لیے نہیں آئے گا، دیکھیں گرفتاریاں تو دے رہے ہیں نا، رہنما بھی اور کارکنان بھی۔ دیکھیں ساجا ماجا اللہ دیتا جو ہے یہ تو سارے پکڑے گئے چاند ایک بندے، یہ سارے آپ کا خیال ہے کہ یہ جو مزاحمتی سیاست جو ممی ڈیڈی جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، جن کی نشاندہی میں ہمیشہ کرتا ہوں، وہ افراد نہیں آئے نکلنے کے لیے۔ شاہ محمود قریشی ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہو، اسد عمر صاحب ہو، یا مرکزی لیڈرشپ جو ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں ان کو جیلوں میں نہیں لے کر جائیں گے، آج وہ دیکھیں تو وہ عدالتوں میں رابطہ کر کے ضمانتوں کے لیے رابطے کر چکے ہیں، آج تک کوئی ایسا رہ ہی نہیں گیا، تمام لیڈرشپ کے لیے تو عدالتوں سے رجوع کر لیا گیا۔ کل پشاور میں بھی دیکھیں کس طرح جو ہے وہ اعلانات کرتے رہے، بھئی آؤ آپ نے گرفتاریاں دینی تھی آ جائیں، اور پھر پولیس والے سے کہہ رہے تھے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے گرفتار نہ کرے۔ اسی طرح راول پنڈی میں آج جو ہے وہ عام شخصیات نے کچھ گرفتاریاں دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ فائدے بھی ہوئے ہیں، لیکن پشاور والا جو کل معاملہ ہوا اس سے یہ جیل برو تحریک کو نقصان بھی ہوا ہے، وہاں پر ان کو کامیابی ہوتی دکھائی نہیں دی۔ اور خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جیل برو تحریک میں تو کوڑے بھی پڑتے ہیں۔ ماضی میں جب جیل برو تحریک کا آغاز ہوا تھا، جب فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے اس میں صحافیوں کو کوڑے بھی پڑے تھے، تو یہ نہ بھولیں کہ وہاں پر جو ہے وہ آپ کو چائے مٹھائیاں تقسیم کی جائیں گی، آپ کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے گا۔ جیل برو تحریک کا اگر آپ نے آغاز کیا ہے تو یہ ابھی سلسلہ آگے بڑھے گا۔ ہاں اگر کوئی بڑی لیڈرشپ عوام نکلتی، لاہور سے 1000 بندہ گرفتار ہو جاتا تو پھر یہ کہا جا سکتا تھا کہ بہت کامیاب ہے۔ البتہ شو بہت بہترین کامیاب رہا ہے، لیکن اگر اس میں آسا آسا چلتے چلتے جان پڑتی ہے اور ضمانتیں نہ کرواتے تو پھر یہ کہا جا سکتا تھا۔ حسن جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ضمانتیں کرانے کی، اس کی وضاحت فواد چودھری صاحب دے چکے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ضمانتوں کے لیے نہیں رابطہ کرے، بنیادی انسانی حقوق مانگ رہے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کے کارکنان کو گرفتار کر کے کون سی جیل میں رکھا گیا۔ بہرحال سعد رسول صاحب آپ کی جانب آتے ہیں، گرفتاریاں تو دے رہی ہے تحریک انصاف کے رہنما ہو یا پھر تحریک انصاف کے کارکنان ہو، ظاہر ہے جیسا کہ حسن نے بھی بات کی کہ تحریک جیسے سے آگے بڑھے گی تو مومنٹم مزید پکڑتی جائے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ کوڑے پڑنے کی بات حسن نے کی، حکومت کو اسی طرح کا کوئی سلوک کرنا چاہیے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ یا کارکنان کے ساتھ جنہوں نے گرفتاری دے دی ہے؟ دیکھیں مجھے تو حسن صاحب نے جب بھی یہ بات کی ہے مجھے نہیں سمجھ آئی۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے اس کو سمجھنے کی، میں بلکہ چاہتا ہوں کہ حسن صاحب ہمیں تھوڑی سی اس بات کو سمجھا دیں کہ جیل میں ممی ڈیڈی کسی بندے کے جانے میں اور کسی دوسرے کے جانے میں کیا فرق ہے حسن صاحب؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر غریب آدمی، وہ آدمی جو ممی ڈیڈی آپ کے خیال میں نہیں ہے، اگر وہ جیل میں بھی ہو تو وہ ٹھیک رہے گا، یا وہ تو مطلب جیل کی طرح کی زندگی تو بیسیکلی گزار رہا ہے تو کوئی بات نہیں اور ممی ڈیڈی بچے اندر نہیں جائیں گے؟ چلیں میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں، آپ کی کیا، رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی یہی بات ہے، دیگر لوگ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی گرفتاری دے دی، جس کو آپ نے کوئی اللہ دیتا کہا اس نے بھی گرفتاری دے دی۔ مجھے ممی ڈیڈی بندے کا نام بتائیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ فلانا شخص جو ہے، یہ 3 لوگ ممی ڈیڈی ہیں، جس دن ان میں سے کوئی گرفتاری دے دے گا اس دن بات آگے چلے گی، ہمیں اس سے 2 سہولتیں ہوں گی۔ ایک تو ہمیں آپ کی تعریف پتہ چل جائے گی کہ آپ ممی ڈیڈی کسے کہتے ہیں، دوسرا ہم سارے مل کے کوئی ان کا ترلا کر لیں گے کہ حسن رضا صاحب صرف تب مانیں گے اس تحریک کو جب 500-700 بندہ نہیں، جب آپ 3 ممی ڈیڈی گرفتار ہوں گے تب اس تحریک میں حسن رضا صاحب کے مطابق کوئی جان پڑے گی، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی اس طرح کی پارٹی نہیں ہے۔ دیکھیے ہم کس طرح کی بحث کر رہے ہیں، ہم ایک جمہوری معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے کے اندر ایک آئین موجود ہے، اس معاشرے کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو 1 نہیں 2 نہیں درجنوں سرویس کے اندر میجورٹی آف پاکستان کے اس کے ساتھ ہیں لوگ۔ آپ نے جتنے بائی الیکشن کروائے اس میں بھی میجورٹی آف پاکستان ان کے ساتھ ہے۔ وہ پولیٹیکل پارٹی، اس کے لیڈر اور اس کے سپورٹرز کہہ رہے ہیں ہم جیلوں میں جا رہے ہیں، آپ ان کی بات نہیں سننا چاہتے، آپ کہتے ہیں کم بندے ہیں جیلوں میں ڈالنے والے، دیکھیں جی اگر 1000 بندہ ہوتا تو پھر تو ہم کو بات سن لیتے۔
بھئی کتنے شہید ہوں گے تو شہیدوں کا لہو کام دکھائے گا؟ ایک شہید کافی نہیں ہے؟ کتنے بندے جیل میں جائیں گے تو آپ بندوں کی بات سنیں گے؟ کتنے بندوں کو کتنی دفعہ 25 مئی ہوگا تو پھر یہ کافی ہوگا کہ نہیں اب پارٹی کو کوئی ممی ڈیڈی سے نکل کے 4 ڈنڈے پڑ چکے ہیں، کتنے کوڑے ماریں گے تو پھر تسلیم کریں گے کہ ان لوگوں کا جنہوں نے کوئی جینے ٹی شرٹیں پہنی ہوئی ہیں، ان بچوں کی بات بھی سن لینی چاہیے، صرف ان لوگوں کی نہیں سننی چاہیے جن کے نام کے ساتھ مخدوم اور چودھری اور وڈیرا اور جو کچھ بھی لگا ہوا ہے. کہ وہ میرا خیال ہے احمد ندیم قاسمی صاحب کی نظم ہے کہ کتنے شہرگوں کا لہو چاہیے تجھے اے وطن. گزارش یہ ہے کہ کتنے بندے آپ جیلوں میں ڈالیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ نہیں اب میرا خیال ہے ہمیں عوام کی بات سن لینی چاہیے. جب تک 500-100 بندہ اپنی مرضی سے جیل میں چلا گیا تھا تو اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ کوئی 5-7 ہزار ہوں، اس میں کوئی اللہ دیتا ہو، 2 ممی ڈیڈی ہوں، 1 پجیروں میں ہوں، 2 گدھا گاڑی پہ ہوں، پھر ہم جا کے جمہوریت میں ان کی بات مانیں گے. یہ کس طرح کا آرگومنٹ ہے؟ ٹھیک ہے حسن مجھے پتا ہے آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں سعد رسول کی بات کا. بریک آ رہی ہے، بہرحال آپ جواب دے دیں. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ وہ کون 2-3 لوگ ہیں جو جائیں گے جیل میں تو آپ کو لگے گا یہ تحریک کامیاب ہو جائے گی. عدیل پھر آپ کی جانب پہ آتے ہیں بریک کے بعد. دیکھیں یہی تو بات ہے. اور ممی ڈیڈی بھی بتا دیں کہ کون ہے. دیکھیں سعد رسول صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کتنے افراد جو ہیں وہ جلسوں کے لیے ایک تو آپ مجھے گنتے ہوں گے، کتنے باقی 2 اور بھی بتا دیں. کتنے بڑی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو ممی ڈیڈی میں شمار کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے مطابق دیکھ لیں کتنے افراد ہیں. بات سے گن رہا ہوں. دیکھیں جیل برو اگر آپ کے خیال میں میرے جیل جانے سے تحریک کامیاب ہوگی تو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی آواز سنی جائے. دیکھیں سب سن لینا اب ان کو، آپ کو سوال کر دیا میں نے ان سے. اور جو معاشی بحران اور اس طرح کے جو حالات بے روزگاری کے پیدا ہو گئے، جو پاکستان تحریک انصاف نے جس کی بنیاد پر جیل برو تحریک کا آغاز کیا اور انتخابات کی تاریخ نہ ملنے، یہ 4-5 ہی معاملات تھے نا. اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نکلیں گے. کون سے لوگ نکلے جو جیلوں میں گئے؟ کیا وہ ڈی ایچ اے کے تمام افراد؟ کیا وہ پڑھے لکھے افراد جن کو یہ کہا جا سکتا تھا کہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ نکلے؟ کوئی کسی افراد نے ان کا ووٹ زیادہ ہے. آگے آپ آئے. کتنے افراد ہیں جنہوں نے اس جیل برو تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے میدان میں نکلے؟ میں نے خود وہاں پہ گراؤنڈ ریالٹیز آپ کو بتا رہا ہوں. خود وہاں پر افراد پہنچے، خود وہاں پہ افراد کامیاب ہوتی. میں آپ سے صرف جو ہے وہ چند ایک افراد جب ان کو گرفتار کر لیا گیا تو پھر وہ ترلے کرتے رہے کہ ہمیں باہر نکال دیں، ہم تو گرفتاری نہیں دینے آئے تھے، ہم تو صرف تصاویر بنوانے کے لیے آئے تھے. کہاں تک پہنچتی آپ دیکھ رہے تھے اگر عمران خان صاحب دے دیتے گرفتاری؟ دیکھیں مزاحمتی سیاست کی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، اس کے لیے دل گردے کا جو ہے وہ چاہیے. آپ جو ہے اگر آپ نے ان چیزوں کو منوانا ہے تو پھر ایک 2-2 ہزار لے کے نکلے، جیلیں بھریں. اور پھر یہ کہنا کہ 50 بندہ گرفتار کرنے کے بعد اگلے دن ان کی ضمانت کے لیے آپ عدالت سے رجوع کر لیں، مجھے اس کی لاجک سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے حسن اگر آپ نے جیل برو تحریک آپ نے جواب دے دیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیڈرشپ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا آغاز ہونا چاہیے اور ظاہر ہے چیئرمین عمران خان صاحب ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر سب سے پہلے گرفتاری اپنی دیتے یا ابھی بھی دیتے تو اس تحریک میں جان پڑ سکتی ہے. عدیل بڑائی صاحب ایک بریک آ رہی ہے، بریک سے جب واپس آتے تو یہی ڈسکشن آپ کے ساتھ بھی کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے عدیل وڑائی صاحب آپ نے سعد رسول کا پوائنٹ بھی سنا اور حسن رضا کا پوائنٹ بھی سنا. جیل بھرو تحریک جاری ہے تحریک انصاف کی. یہ بتائیے گا کاؤنٹر اسٹریٹجی حکومت کی کیا ہے؟ یہی ہے جس کا گلا فواد چودھری صاحب بھی کر رہے ہیں کہ مختلف جیلوں میں رکھا ہوا ہے لیکن بتایا نہیں جا رہا کہ کہاں پر ہے تحریک انصاف کے کارکنان اور بنیادی سہولیات بھی نہیں دی جا رہی. دیکھیں حکومت بڑی تیز نکلی، انہوں نے بڑی سمارٹ موو چلی. انہوں نے ان کے زیادہ کارکنوں کو نہیں اٹھایا بلکہ جو ان کے سرکردہ لیڈرز تھے ان کو اٹھایا اور ان کو مختلف جیلوں میں بند کیا، حراست میں لے کے ان کے ساتھ جو بھی سلوک ہو رہا ہے. بنیادی مقصد یہ ہے کہ انہوں نے حکومت نے پہلے اناؤنس یہ کیا ہم گرفتار نہیں کریں گے اور اس کے بعد پھر ان کو گرفتار کرنے کے بعد جب منتقل کر دیا تو پاکستان تحریک انصاف کو مجبور کر دیا کہ وہ عدالتوں میں جا کر ضمانتوں جس کے آپ بہت خلاف ہیں. ضمانتوں حکومت کا یہ فیصلہ یو ٹرن تو نہیں ہے کیونکہ آپ اس کے کافی خلاف رہے ہیں ماضی میں. دیکھیں حکومت نے ایز سچ اناؤنس تو نہیں کیا تھا، میں نے تو نہیں سنا تھا اور یہ تو خبریں چلیں اور اس طرح کی خبریں چلیں. اگر رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا تھا
اچھا رانا ثناءاللہ صاحب کی جورسڈکشن میں ویسے آتا نہیں ہے اور یو ٹرن ہوا تو پھر تو آپ کافی پنجاب میں آتا نہیں، لیکن میں تو چونکہ اسد رسول صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں نا، میں تو یو ٹرن کو اسد رسول صاحب آپ سے زیادہ بہتر کون ڈیفینڈ کر سکتا ہے. اچھا اس میں پھر حکومت نے ان کو مجبور کر دیا کہ آپ عدالتوں میں جائیں اور ضمانتیں کرائیں، اور ضمانتیں کراتے ہوئے آپ یہ کہیں کہ دیکھیں جی یہ تو علامتی گرفتاریاں تھیں، ہم تو ایسی گرفتاریاں تو نہیں چاہ رہے تھے. تو اس حد تک حکومت کی یہ موو جو ہے یہ سمارٹ موو رہی. اور لیکن پولرائزیشن اتنی ہو چکی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ عمران خان صاحب کا فالوور یہ سننے ماننے کو تیار نہیں ہے. عمران خان صاحب کا فالوور جو ہے وہ اسے کامیاب ہی قرار دے رہا ہے، جبکہ یہ جو حکومت یہ تمسخر اڑا رہی ہے کہ دیکھیں جی یہ کہہ رہے ہیں جی علامتی گرفتاریاں ہیں اور یہ بھاگ رہے ہیں، ضمانتیں کروا رہے ہیں، انہوں نے جیلیں بھرنی تھیں. تو یہ صرف وہ اپنے فالوور کو بتا رہی ہیں. پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے فالوور پر اس کا اثر ہونے والا نہیں. اب دیکھیں نا کہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، اعظم سواتی، مراد راز، یہ سارے ان کی بازیابی کے لیے آج جو عدالت میں ہوا، جسٹس شہرام صاحب کی عدالت میں جو موقف آیا، اعجاز چودھری صاحب کے وکیل نے وہاں پر جو موقف لیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں حکومت کو یہ گراؤنڈ ضرور مل گیا. دیکھیں جی یہ جیل بھرو تحریک. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جیل بھرو تحریک میں پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کیا کرنا تھا. ان کو خدشہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی کوئی گرفتاری قریب آ رہی ہے، کوئی کیسز کنکلوژن کے قریب پہنچ رہے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے یہ پریشر ٹیکٹکس کے طور پر استعمال جو ہے وہ کر رہے تھے. تو اس میں تو ایز سچ نہ بھی کوئی گرفتاری ایز سچ نظر آ رہی تھی. ابھی کچھ کیسز جو ہیں وہ آگے جا کر کنکلوڈ ہونے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو یہ کامیابی ضرور ملی. میڈیا کی سکرینیں دن بھر انگیج رکھتے ہیں اور سارا دن شو چلتا رہتا ہے. ایک سیاسی جماعت کے لیے اس سے زیادہ دل وڑائی صاحب آپ کا جواب آ گیا. ہے. اسد رسول صاحب کی جانب آتے ہیں. اسد رسول صاحب آپ کا ایک جملہ کوئکلی آنسر کیجئے گا، پھر کلوزنگ کی جانب بڑھنا ہے. میں عدیل ولائد صاحب کی بات سے بہت ایگری کرتا ہوں جو انہوں نے فرمایا کہ حکومت کی بڑی سمارٹ موو تھی. اتنی سمارٹ موو، میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ حکومت کی سمارٹنس پہ تو یہ ہم قائل ہیں. یہی تو کام ہے اس حکومت کا کہ یہ اتنی عقل مندانہ فیصلے کرتی ہے. ہر فیصلہ، اور یہ والا فیصلہ بھی اسی طرح عقل مندانہ تھا. میں عدیل ولائد صاحب کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ دو چار عقل مندی کے اگر وہ باتیں، آپ عدیل ولائد صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ حکومت نے یہ سمارٹ موو لی، اور پینلسٹ کی رائے کے مطابق ابھی تک جو ہے جیل بھرو تحریک بڑا مومنٹم نہیں پکڑ سکی. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.